बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTV न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और आज हमारे साथ तबादला ख्याल करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर उमर अजीज़ साहब। डॉक्टर साहब से आज हम जो है बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की गुफ्तगू करेंगे, ख़ासकर जो मौसमी तब्दीली है इस हवाले से, और इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि जो सदर ट्रंप साहब ने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है गज़ा के हवाले से, उसकी हकीकत क्या है, इसके हवाले से बातचीत की जाएगी। और एक अहम बड़ा इशू आज़ाद कश्मीर में पीने के साफ़ पानी के हवाले से डॉक्टर साहब के पास चंद मालूमात हैं, उसके ऊपर भी हम आपको आगाह करेंगे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो एक गज़ा फ़लस्तीन के हवाले से सदर ट्रंप साहब ने एक इक़दाम उठाया और कहा, अब उसके ऊपर ये तनकीद भी हो रही है, कहा जा रहा है कि ये उनके दामाद का सारा कुछ है, उनके दामाद का बनाया हुआ है, और ट्रंप साहब खुद इसके ताहयात चेयरमैन बन गए। इस जो बोर्ड है, पीस का बोर्ड बनाया गया है, अमन का जो बोर्ड बनाया गया है। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब उसमें फ़लस्तीनियों के लिए क्या है, इसमें बज़ाहिर लग तो कुछ नहीं रहा है। जो वो इलाका जो जंगज़दा है, वहाँ पे जितना मलबा है वो सुनने में ये आ रहा है कि वो फ़लस्तीनी फोर्सेस, फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ वो उठा के वहाँ अपनी आबादियाँ जो हैं वो मज़ीद बना रहे हैं, और यानी ये समझें कि अगर फ़लस्तीन का गज़ा के 40 या 50% इलाके के ऊपर उनका कब्ज़ा हो गया है, तो अब इसमें फ़लस्तीनियों के लिए, गज़ा के लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये किस चीज़ का अमन का बोर्ड बनाया गया है, और क्या इसमें आप समझते हैं कि इसकी क्या हकीकत है? उस्मान साहब, सबसे पहले तो ये जो गज़ा का, वैसे ये बोर्ड ऑफ पीस है जी, तो पहला इसका जो टास्क है वो गज़ा के ऊपर फोकस्ड है। अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं जी, उनकी एक आर्टिकल है, उसके तहत आप ये पीस टेकिंग मेजर्स के तौर पर इस तरह का आप फोरम क्रिएट कर सकते हैं। सही। तो सदर ट्रंप ने वो इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, बीइंग US प्रेसिडेंट, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस अमेरिका से होकर ऑपरेट होती है सिक्योरिटी काउंसिल, तो उस आर्टिकल के तहत उसने ये सितंबर में प्रपोज किया, नवंबर में उसको एजेंडे में लाया, और ये जो 55th इकोनॉमिक फोरम था उसमें इसने इसको अनाउंस किया और इन्विटेशन दी पूरी दुनिया के मुल्कों को, जिसमें से जो 20 एक मुल्क हैं उन्होंने तो फौरी साइन कर लिया, और 10 एक मुल्क ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी कंसेंट नहीं दी, और पाकिस्तान भी उनमें शामिल था जिन्होंने फौरी साइन किया। और कनाडा वो वाहिद मुल्क है जिसने एक्सेप्ट किया, और जिसको बाद में ट्रंप ने विड्रॉल कराया उसकी इकोनॉमिक फोरम में, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर उसकी तकरीर के बाद उसने ज़ाहिर वहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल तकरीर की, तो उसे विड्रॉल करा दिया। कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इसको डिनाई किया है, जिसमें आपको नॉर्वे है, स्वीडन है, इवन UK है, अच्छा रशिया, बहुत सारे और मुल्क हैं तकरीबन जिन्होंने डिनाई किया इसको, जिसमें शामिल नहीं होते, ऑस्ट्रेलिया है। अब इस पीस फोरम को बनाने का मकसद तो ये एक नेतन्याहू पे तो पूरी दुनिया में ज़रा मुख्तलिफ ममालिक उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, उसकी सारी पॉलिसीज़, जो सीज़ फायर हुई वो भी ट्रंप ने की। अब ट्रंप सदर तो है, लेकिन उसने ये, जैसे आप मुख्तलिफ और फोरम देखते हैं, जैसे ब्रिक्स है, जैसे सार्क है, OIC है, फोरम्स पूरी दुनिया में मुख्तलिफ फोरम्स हैं, उनके मुख्तलिफ एजेंडाज हैं, मुख्तलिफ टारगेट्स। ये जो पर्टिकुलरली बनाया है, इसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व है। $1 बिलियन हर कंट्री जो पार्टिसिपेंट है वो देगा। अच्छा, मतलब $20 बिलियन तो जगह पे गठा होगा। अच्छा, जो लाइफ टाइम इसका चेयरमैन है वो खुद है। कल वो सदर ट्रंप अगर सदर ना भी रहे तो वो इस पूरे अपने इख्तियारात इस फोरम के जो चेयरमैन वो तायात है, लाइफ टाइम है, और ये उसने सैंक्शन करवा लिया, सबसे अप्रूव भी करवा लिया। फिर उसने बोर्ड बनाया, बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बनाए, उसमें ज़रा उसने एक UK का साबिक जो है प्राइम मिनिस्टर उसको भी लिया, वर्ल्ड बैंक का जो सदर है उसको भी लिया, फिर एक 2 और बंदे हैं जो तुर्की से आए, उसका सन इन लॉ भी उसमें है, मार्क रूबियो भी उसमें। बिल्कुल, सन इन लॉ का शामिल होने का मतलब ये है कि वो चूँकि ट्रंप तो एक ओहदे पर है, तो जो फाइनेंशियल उसके एस्पेक्ट्स हैं, जो उसकी जो $20 बिलियन इनिशियली जमा हुआ है, और इसमें अभी बाकी इसमें 91 कंट्रीज़ को इन्विटेशन दी गई है। अभी इनिशियली पहले फेज़ में 20 शामिल हुए, 10-15 वो हैं जो ये जो आपकी गल्फ स्टेट्स है, ये अभी इन्होंने अभी कंसेंट शो नहीं की, सही, और ये इंटेंड टू बी पार्टिसिपेंट्स। इनकी तादाद कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये 40 से 50 हो जाएगी। और एक तो ये सरमाया जमा हो गया, फिर इनका कहना ये है कि ये सरमाया जो है वो हम फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनकी आबादकारी पे या उनकी एजुकेशन पे या हेल्थ पे, उन चीज़ों पे खर्च करेंगे। और एक और इसी दौरान
ٹرمپ نے ایک اور افریقن کنٹری کے اوپر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کی. وینزویلا تو ایک اور ہے, ایک اور افریقن کنٹری کو میری لینڈ یا اس طرح کی, اس میں کہ جی میں جو فلسطینی ہیں ان کو وہاں آباد کروں گا کیونکہ وہ ڈسپلیسڈ ہیں. گرین لینڈ تو ان پہ انہوں نے تو قبضہ کرنا لیکن ایک افریقن ایک اور کنٹری ہے جو کنٹروورشل کنٹری ہے, وہ غریب ملک ہے, اس کے اوپر انہوں نے یہ ایک ٹرمپ کی تجویز ہے کہ چونکہ وہاں بمباری ہو چکی ہے, فلسطینی جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ ہیں, ان کی ساری بلڈنگز چیزیں تباہ ہو گئی, تو کچھ آبادیوں کو فار دا ٹائم بینگ جب تک یہ پیس پروسیس چلتے, کیونکہ یہ پیس پروسیس کے بھی 3-4 لیئرز ہیں کہ پہلے سرنڈر ہوگا, پھر وہ حماس اور وہ جو باقی جو اپنے پیچھے آئیں گے, پھر 3-4 اس کی انہوں نے سیگمنٹس بنائے ہوئے. یہ بیسکلی پروگرام جو ہے وہ اسرائیل کا ہے. اس کو پایا تکمیل, چونکہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا کہ نیتن یاہو دنیا میں کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کو اقوام متحدہ میں اور اوور آل ورلڈ میں مسلم کنٹریز میں اس کو ریزسٹنس کا سامنا ہے. تو اب یہ بی ٹیم کے طور پر ٹرمپ خود آگے آیا ہے, اور دوسرا اس کو پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ اور اس کو یہ ریلائز کرایا کہ آپ نے جنگیں رکوائی ہیں, آپ کو پیس پرائز ملنا چاہیے. ٹرمپ نے خود بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ میں نے جنگیں رکوائی, مجھے نوبیل امن پرائز نہیں ملا. وہی چیز اس کے دماغ میں ہے, اور وہ پیس کی یہ کوششیں اور یہ پیس فورم بنانا, انٹرنیشنل پیس بورڈ بنانا ورلڈ کا, یہ اسی جانب اس کا ایک وہ ہے کہ لائف ٹائم ممبر بھی ہے. وہ ایک تو نوبیل پیس پرائز لینا چاہتا ہے, پلس وہ اسرائیل کے اس ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی فورسز استعمال کر کے. تعریفیں ہماری بھی بہت ہوئی ہیں, جب بہت زیادہ تعریفیں ہوتی ہیں تو پھر کوئی اسائنمنٹ بھی ہوتی ہے, اور ہم سب سے پہلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک انٹرنیشنل فورم ہے, ہمیں اس کا پارٹ ہونا چاہیے. اور انڈیا کے جو ہائی آفیشلز ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس کا حصہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اس پیس فورم کو پاکستان جو ہے بعد میں کشمیر کے لیے ایک سیڑھی کے طور پر ایک لیجیٹیمیسی کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کرے گا. انڈیا نے پاکستان کی شمولیت کی بڑی مخالفت کی. پاکستان کے اس کے اندر شامل ہونے کے 2 پرپس تھے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے دنیا میں, پھر مسلم کنٹریز کا ہیڈ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, اس کی رائے کی امپورٹنس ہے. پھر ریسنٹ سینیریو میں پاکستان نے ایک ایمرج کیا ہے ورلڈ پہ, اور ٹرمپ نے بھی 50 دفعہ ان کی تعریف بھی کی ہے, ذکر بھی کیا ہے, جنگ کا بھی ذکر کیا ہے. تو اب انڈیا کو خطرہ یہ ہے کہ غزہ کا معاملہ تو ہوگا, لیکن اس پیس بورڈ کا اگلا جو سینیریو ہے یا اگلا سٹانس ہے وہ مسئلہ کشمیر کی. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ بیسک یہ پیس بورڈ بن تو گیا, اب اس میں یہ ہے کہ آبادکاری فلسطینیوں کی تو برائے نام ہے. جو میرا سوال ہے آپ سے کرنے کا, 40 یا 50% اگر اسرائیل قبضہ کر چکا ہے فلسطین کے علاقے غزہ کے اوپر, تو پھر کس چیز کی یہ امن بورڈ, اس میں کیا ہوگا؟ مطلب یہ تو دکھاوا لگ رہا ہے بظاہر. پہلے تو جنگ بندی تھی, پھر یہ کہ ان کی آباد کاری ہے, پھر یہ کہ کچھ جو اس طرح کی آبادی ہے ان کو شفٹ کیا جائے گا. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں پاکستان کی یا مختلف یہ پیس بورڈ کے مختلف ممالک سے مختلف ٹروپس وہاں جا کے سیز فائر کریں گے اور وہاں پہ ڈیوٹی دیں گے, اور یا ان کے وہاں پہ مختلف ڈپلائمنٹ ہوگی جیسے نیٹو کی فورسز مختلف جگہوں پہ, ایسی تجاویز ہیں بالکل. تو یہ مجھے لگ رہا یہ ہے کہ پاکستان بھی اس میں امپورٹنٹ رول اس لیے پلے کرے گا کہ انہوں نے یو این کی مختلف اسائنمنٹس کے اوپر ورلڈ میں ایون سعودیہ کے ساتھ مختلف اور جگہوں پہ اپنی خدمات دی ہوئی ہیں, تو ان کو اور جو اس طرح کے والنٹیئر ہیں. یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے ٹروپس جاتے ہیں, پاکستان کے فوجی وہاں جاتے ہیں, تو اگر وہ علاقے جو فلسطین کے غزہ کے لوگوں کے پاس ہیں وہ خالی نہیں کرتے ہیں, تو اس کا مطلب جو یہ فورسز ہوں گی تو یہ ان کو زبردستی خالی کروائیں گے وہاں سے؟ نہیں, ایسا تو فی الحال نہیں ہے, لیکن ہے کہ یہ جو پاکستان ہے یا باقی جو کنٹریز میں شامل ہوئے ہیں, امریکہ کا ایجنڈا جو بھی ہو, بے شک وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہو, لیکن جو باقی لوگ ہیں ممبرز جو اس کے ہیں, اب وہ جو ایگزیکٹو ممبر ہے اس میں تو ہم میں سے کوئی آدمی نہیں ہے, مسلم کنٹریز میں سے کوئی نہیں ہے. وہ تو امریکہ کے کچھ ایڈوائزرز ہیں, کچھ ان کے ورلڈ بینک کے لوگ ہیں, ان کا اپنے ایک انہوں نے مخصوص سیرمونی. لیکن اس پیس بورڈ کے بعد میں ممبرز کی ذرا یہ 5th اکنامک فورم میں دیکھا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی بات بھی رکھی. تو یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اسرائیل کو مجبور کرنے والی بات ہے کہ وہ اپنے جو ایک لمٹس ہے اس میں رہے. جب یہ ان کی فورسز پیچھے چلی جائیں گی, کچھ ایریا خالی ہو جائے گا, ٹھیک ہے وہ فلسطین پہلے ہی بہت بٹ چکا ہے حصوں میں, لیکن جو ایگزسٹنگ پوزیشن ہے, حالانکہ اسرائیل نے پہلے سیز فائر بھی کیا, اس کے بعد دوبارہ بمباری ہوئی, پھر مارا گیا وہاں کی عوام, پھر وہ ہوا, لیکن یہ ایک اس طرح کی امید ہے کہ کچھ ایریا ان کو دیا جا سکتا ہے. صحیح.
اور وہ جو یہ پیس بورڈ کے ٹروپس ہیں ان کی یہ انٹرنیشنل آبزرورز مختلف اس طرح کے جو دنیا میں کنٹروورشل ایریاز ان میں جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، پچھلے سال بھی اب بھی کہ بمباری چل رہی ہے، لوگ اچھا آپ یہ اتنے $20 ملین خرچ ہوئے ہیں جو ان کی آباد کاری پہ خرچ ہوں گے. جب جنگ چل رہی تھی تو وہاں پہ ایون کوئی پڑوسی ملک بھی دوائیاں تک نہیں پہنچ رہی تھی، صحیح بات ہے، اور فوڈ نہیں پہنچ رہا تھا، جہازوں سے فوڈ پھینکا جا رہا تھا، تو وہ قید سالی کا بھی شکار تھے. تو یہ ایک ان کے ساتھ تو مل جل کے ظلم ہے. گریٹر اسرائیل کا ایک فارمولا تھا، وہ اسرائیل تو نہیں پایا تکمیل تک پہنچا سکا، لیکن یہ ایک اور اس پر ہے. لیکن ہم اس کو اس پازیٹیو سینس میں بھی دیکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو انڈین آفیشلز کا، فارن افیئرز کے آفیشلز کا خدشہ بتایا کہ پاکستان وہاں پہ جا کر تو غزہ کا تو ایک پروسیس ہے، وہ کچھ عرصے میں وہ ہو جائے گا، لیکن اس پیس بورڈ کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے. چلو اللہ کرے. اور یہی پیس بورڈ کے ممبران جو ہیں وہ مسئلہ کشمیر کے لیے بھی اس فورم پہ اب اگلی آواز جو ہے مجھے جو لگ رہا ہے، کیونکہ انڈیا پاکستان کا اور ایشیا کا جو امن ہے وہ مسئلہ کشمیر سے وابستہ ہے، تو اس مسئلے کو بھی ظاہر ہے کشمیر کی عوام نے بھی تسلیم نہیں کیا. جو ان کے 35 سے جو دوسرا ایکٹ انہوں نے 2019 کو کیا، تو آج بھی یوم جمہوریہ ہے بھارت کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں پورے پاکستان میں ہر جگہ یوم سیاہ ہے. تو یہ کانفلکٹ ایشیا کے پیس کے لیے بھی، تو یہ پیس بورڈ ہے، تو اس کا اگلا مجھے جو لگ رہا ہے، چلو امید رکھتے ہیں، پازیٹیو امید ہے ہماری، اچھی سوچ ہے. اللہ کرے کہ اس کے اچھے جو آنے والے نتائج مرتب ہونے والے دنوں میں. ڈاکٹر صاحب اگلی ہم اس کے اوپر چلتے ہیں، خبر کے اوپر، کہ آزاد کشمیر میں خاص کر ایک تو سب سے بڑا جو ماحولیاتی تبدیلی ہے، اس حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ سے بات کی تھی کہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، جیسے گزشتہ برسات میں ہم نے دیکھا کلاؤڈ برسٹ ہوئے، بہت ساری لینڈ سلائڈنگ ہوئی یہاں شہری علاقوں میں. تو اب سردیوں کا موسم ہے، ونٹر ہے، تو اب جس طرح توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ گزشتہ ہفتے جو برف باری ہوئی ہے آزاد کشمیر بھر میں اور ہماری پہاڑی علاقوں میں، تو اب ایک اور سیزن آنے والا ہے اس طرح کا برف باری کا. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں، اگر جو ہمارے دیکھنے والے جاننے سننے والے ہیں ان کے لیے؟ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے یہ مطلب کلائمیٹ چینج کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں، اور کلائمیٹ چینج میں دنیا میں متاثر ہونے والے ملکوں میں پاکستان بھی پہلے 10 ممالک کے اندر ہے. اچھا. حالانکہ یہ جو بیسکلی تو کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ وہ کاربن کی ایمیشن سے ہوتی ہے. کاربن سے کی ایمیشن جو ہے، کاربن ایمیشن کا بڑا ملک چائنا ہے، کاربن ایمیشن کا بڑا ملک انڈیا ہے. آپ نے دیکھا یہ اسموگ ہے، یہ جو گرے ویدر، جو 5واں موسم ہم برداشت کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، جو پوری آپ کا پنجاب جو ہے وہ شام کو وہاں پہ دھند ہو جاتی ہے، پھر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، پھر پولوشن ہوتی ہے اس میں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، یہ جو کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹز میں پاکستان سر فہرست ہے. پھر اس کے جو اثرات یہ ہے کہ یہ موسم میں شفٹ آتا ہے. جو برف باری آپ اپنی پچھلی زندگی میں نومبر دسمبر میں دیکھتے تھے، وہ اب آ کے جنوری اور فیبروری میں شفٹ ہو چکے ہیں. اور یہ جو 22 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے برف کا، پچھلی مرتبہ سویر کلاؤڈ برسٹ ہوئے، برسات ہوئی، بارشیں ہوئی، آپ نے دیکھا کہ پورا سیلاب کا ایک منظر تھا. اور ابھی جو برف باری آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ایریاز میں بھی برف ہوئی جہاں پہ پچھلے 20-22 سالوں میں لوگوں نے نہیں دیکھی. ایک دوسرا اس کا کل شام کو ایک دوسرا سپیل ہے، یہ مغربی سسٹم ہے ہواؤں کا جو بحر الکاہل کی جو سمندر ہے اس کے ویپرز بخارات سے ایک بارش پیدا کرتا ہے. لیکن وہ ٹمپریچر کی رائز سے، مختلف کلائمیٹ چینج کے اسپیکٹ سے ابھی ہمیں شدید برف باری کا سامنا ہے. ایک سپیل جو ہے اگلے 3 دنوں میں لگے گا، یہ آخری ہے. اور یہ ایک یہ اچھی بات ہے کہ نوشکی جیسے ایریے میں اور آزاد کشمیر کے سٹیز کے اندر، پلندری کے اندر، مظفر آباد سٹی کے اندر بھی لوگوں کو برف باری دیکھنے کو ملی ہے. پھر یہ برف باری ایک تو واٹر جو ریسورس ہے پانی کا، جو واٹر کی کنزرویشن، اس کے لیے اچھا ہے کہ ایک تو آپ کا اب جو زیر زمین پانی ہے اس کو ریچارج کرے گا، کیونکہ یہ سارا پانی بن کے زمین جذب کرتا ہے. ایک یہ اس کا، کیونکہ برف جو ہے وہ سلو اینڈ اسٹڈی پانی کو اس کے مالیکیولز آہستہ آہستہ میلٹ ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ چلو ایک جو فوگ کا، اسموگ کا اور اس طرح کا جو انوائرمنٹل پولوشن کا اسپیکٹ تھا وہ کنٹرول ہوا. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو مانیٹر کرنا ہے. یہ ہمیں انٹرنیشنلی گلوبل جو کلائمیٹ چینج کے اسپیکٹس ہیں، جو ایون ہیٹ ویو ہے اس کو، جو ہمارے ابرپٹ رینز ہیں اس کو، جو کلاؤڈ برسٹ ہے اس کو، جو یہ اس طرح کی ہیوی سنو فال ہوئی ہے اس کو، یہ مانیٹر کر کے پھر ہمیں پریکاشنری میجرز لینی ہے. ظاہر ہے درختوں کی کٹائی کا ایک مسئلہ تھا، آپ نے دیکھا جو یہ پچھلے کلاؤڈ برسٹ جو باقی چیزیں ہیں وہ اس سے ایسوسیٹڈ ہیں. اور یہ جو کاربن ہے، کاربن کی ایمیشن کو صرف
آپ نے بیسکلی سائنس میں سنا ہوگا کہ جو درخت ہیں وہ آکسیجن کو نکالتے ہیں اور کاربن کو وہ ابزارب کرتے ہیں. اور ہیومن جو انسان ہیں وہ آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں اور ایکسیل کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ. تو یہ پلانٹس کا اور ہیومن بینگ کا یا جاندار کا آپس میں جو لیونگ بینگز ہیں جو انسان ہیں یا چرند پرند ان کا یہ آپس میں ایک سائیکل ہے. تو وہ جتنے ہمارے درخت زیادہ ہوں گے, پلانٹیشن زیادہ ہوگی, تو ہمارا انوائرمنٹ بھی کنٹرول ہوگا, لینڈ سلائڈ, ابرپٹ رین, ہیٹ ویو سے بھی ہم بچیں گے. اور آپ نے پچھلے دنوں اسلام آباد میں دیکھا کہ بہت بڑی کمپین چلی کہ درخت کاٹ دیے گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ہے کہ یہ اسلام آباد کے ٹمپریچر میں 1 ڈگری کا فرق پڑ سکتا ہے جتنے درخت کاٹے گئے. یہ کمپین اس لیے تھی. تو یہ پلانٹیشن کی ڈرائیو. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں ابھی کولیبریشن کی ضرورت ہے. میں آپ سے ایک اور بھی ذکر کر رہا تھا کہ ہر چیز کے لیے پیسے یا فنڈز کو اپنے ذرا ایک بینگ عوام کامن مین کے فنڈز ہوں گے تو یہ ہوگا, تو فلانا PC1 ہوگا تو PC2 ہوگا. بعض چیزوں کے اندر لابنگ کی ضرورت ہوتی ہے, بعض چیزوں کے اندر کولیبریشن کی ضرورت ہوتی ہے, بعض چیزوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ کی اور لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے. جیسے رین واٹر ہارویسٹنگ ہے, بالکل وہاں پہ آزاد کشمیر میں 90% لوگوں کے گھروں میں ٹین ہے. تو وہ جو بارش کا پانی ہے اس کو اسٹور کرنا, یہ رین واٹر ہارویسٹنگ ہے, پانی کا ایک اور پروجیکٹ. تو آپ ان کو چھوٹے چھوٹے پائپس لوگ خود بھی کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی اویئرنیس کی ضرورت ہے, لوگوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی. اسی طرح سے ہمیں آزاد حکومت کو اور یہاں کے جو فیڈرل کے کچھ ادارے ہیں جن کا دائرہ اختیار آزاد کشمیر میں نہیں ہے, ایون انٹرنیشنل کچھ ادارے ہیں جن کو آپ نے اپروچ کرنا ہے. کیونکہ آپ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے ہیں, آپ اپنے مسئلہ لے کے جاتے ہیں, کوئی آپ کے پاس خود نہیں آئے گا. آپ یہ جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے, محکمہ موسمیات کا فیڈرل میں موجود ہے, فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے, تو اس کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ان کی آبزرویٹریز ہیں آپ نے مختلف آزاد کشمیر کی ٹاپ ہلس پہ لگانی ہے, جو پریسیپیٹیشن نوٹ کریں گی, جو بارش نوٹ کریں گی, جو ٹمپریچر نوٹ کریں گی, جو اینول رین فال نوٹ کریں گی. یہ پورا ڈیٹا ایکوائر ہوگا. کون کرے گا؟ یہ کولیبریشن کی ضرورت ہے. آزاد کشمیر کی یونیورسٹیز کو اور آزاد حکومت کو پاکستان کے فیڈرل اداروں کے ساتھ کولیبریٹ کرنے. آپ میٹرولوجی کے ڈپارٹمنٹ کو آزاد حکومت لکھ دے کہ یہ ہمارے چند یونیورسٹیز کے کیمپسز ہیں, چند ڈگری کالجز ہیں, ان کے اندر ایک UPS کے ساتھ کمپیوٹر میں ایک آبزرویٹری لگ جاتی ہے, وہ اس کے ساتھ بیرومیٹر مختلف چیزیں, وہ وہاں کا ٹمپریچر, پریسپیٹیشن, نمی, بارش, ہر چیز وہ نوٹ کرتا ہے اور اس کا ڈیٹا ریکارڈ ہوتا رہتا ہے 24 آورس. جب آپ کو 3 مہینے 6 مہینے سال کا ڈیٹا آ جائے گا تو پھر آپ اس کی ایک پلاٹ کرتے ہیں, گراف بناتے ہیں, کرز بناتے ہیں, پھر آپ کو ٹرینڈ کا پتہ چلتا ہے کہ 2023 میں یہ تھا, 24 میں یہ ہوا, 25 میں یہ. تو ان جو ڈیٹا ہے اس کی بیس پہ پھر اگلے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ جو یہ جو پاکستان میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی آبزرویٹری آپ نے ان سے ریکویسٹ کر کے وہاں لگوانی ہے. پھر آپ نے ان کو یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں نااہلی ہے اس کے اوپر. دیکھیں ابھی تک کوئی تجویز نہیں ہے, کوئی یہ تو پہلی دفعہ آپ نے تجویز دی ہے. گورنمنٹ بھی جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج, کال, اسٹرائک, روڈ بند, یہ کریں وہ کریں, مطالبات کی ایک لمبی چوڑی فہرست. دیکھیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. بنیادی مسائل میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, آپ کسی کو بنیادی مسائل حل کریں, اس میں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ان کے بنیادی مسائل ہیں, ان کے بھی ہیں, میرے بھی ہیں, آپ کے بھی ہیں. بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہ ہر انسان کے, لیکن بعض جن باتوں پہ میں آپ سے ذرا کلائمیٹ چینج کا مطالبہ کسی کمیٹی کے سامنے نہیں آئے گا, میٹرولوجی کا مطالبہ کسی کمیٹی کا, پانی کی ٹیسٹنگ کا مطالبہ کسی کمیٹی کا نہیں آئے گا. بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ اس فورم سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ مطالبہ بھی سامنے رکھنا چاہیے حکومت کے سامنے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو رکھنا چاہیے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سائنٹیفکلی ان چیزوں کے اوپر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوتا. ان سے یہ ہوتا ہے کہ آپ میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کے یہاں منسٹر بھی ہے, سیکٹری بھی ہے, آپ جب ان سے کولیبریٹ کریں گے یہ آپ کو کہیں گے کہ ہمیں آپ جگہ بتائیں جی کہاں پہ انسٹال کرنی ہے. 1 لاکھ روپے کی ایک ڈیوائس ہے, یہ آپ کو ڈیوائس شاید مفت بھی دیتے ہیں, لیکن آپ نے اپنے کالجز جتنے LOC کے اوپر ہیں, نیلم کے اندر ہے, مظفر آباد میں, ایون راولہ کوٹ میں, اور میں نے خود بھی کئی چیزیں 2-3 انسٹال کروائی بھی ہیں. مختلف جو پرائیویٹ اس طرح کے لوگ تھے, جو اس طرح کی آرگنائزیشن تھی جو اس طرح کی اکوپمنٹ رکھتی ہے, پھر انسٹالیشن ہو جاتی ہے, پھر ان کے لیے کمپیوٹر اور UPS یہ آپ نے بندوبست کرنا, بالکل وہ آپ کو صرف ڈیوائس دیں گے. پھر یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں دوسری جو بات کر رہا تھا کہ جو واٹر ٹیسٹنگ کا ایک یہاں پہ ایک محکمہ ہے, پاکستان واٹر ریسرچ کونسل ہے, اس کا دائرہ اختیار آزاد کشمیر نہیں ہے. وہاں پہ ایک PARC ایک لیبارٹری ضرور ہے, مظفر آباد کی ایگزامپل انہوں نے بنائی ہوئی, فیڈرل کا ادارہ, لیکن اس کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جتنی ہیں جیسے MDA, BDA, RDA, KDA, اس کے اندر
ان کے ساتھ کولیبریٹ کروا کے اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ایک ایڈیشنل ڈیوٹی لگائیں کہ آپ وہاں کے واٹر سیمپلز اٹھائیں. آپ جو آزاد کشمیر میں جو واٹر ریسورس ہے سوائے مظفر آباد کی، کیونکہ مظفر آباد نیلم سے فلٹر پلانٹ کے ذریعے لوگوں کو پانی دیتا ہے، وہ ایک آپشن ہے. یہ بات میرپور کے اندر بھی انڈر ڈسکشن ہے، اور ایون راولہ کوٹ میں بھی یہ ڈسکشن ہے کہ آپ پانی کو اپلفٹ کریں دریا جہلم سے، دریا پونچھ سے، تو وہاں پہ اس طرح سے لوگوں کو پانی دے، کیونکہ پانی کی شارٹیج ہے. لیکن جتنے اسپرنگ اینڈ سیپیجز ہیں، جو چشمے ہیں جن سے ہم پانی پیتے ہیں، ان میں بایولوجیکل اور کیمیکل کنٹینٹ دو ہوتے ہیں. بایولوجیکل ٹیسٹ ہے، کیمیکل ٹیسٹ ہے. کیمیکل ٹیسٹ میں اس کی جو ہے وہ پوٹاشیم، میگنیشیم، ٹی ڈی ایس، پی ایچ، اس طرح کی چیز دیکھی جاتی ہے. یہ جو ہم نے ابھی بات کی تھی کہ آزاد میں پانی کے پینے کے جو مسائل ہیں، یعنی گندا پانی بہت زیادہ ہے وہاں پہ. پانی جو واٹر ریسرچ کونسل کی اور جو فیڈرل کی رپورٹ ہے، جی بی میں 90% اور آزاد کشمیر میں 80% جو چشمے وہ پولوٹیڈ ہیں. اچھا، ان میں آپ کو پولوشن سمجھا رہا ہوں وہ کیسے ہوتی ہے. پانی کے چشمہ جو ہے اس کے اندر دو کمپوننٹ ہے، ایک بایولوجیکل کمپوننٹ ہے، ایک کیمیکل کمپوننٹ. بایولوجیکل کمپوننٹ میں اس کے کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، ٹی ڈی ایس ہارڈنیس ہوتی ہے، اور بایولوجیکل کمپوننٹ کے اندر آپ اس کی الجی، فنجائی، بیکٹیریا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں. یہ سارے لیبارٹری ٹیسٹ ہیں. پانی جب تک لیبارٹری کا ٹیسٹ نہیں ہوگا آپ اس کی کسی چیز کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب کہ انسانی صحت کے اوپر اس کے کیا اثرات؟ اس کا اثرات یہ ہے کہ تمام بیماریوں کی جو جڑ ہے وہ آپ کا پانی، یعنی کہ آزاد کشمیر کے جو میجر پانی ہے اس میں جو ہے وہ کیمیکل کنٹینٹ بھی زیادہ ہے. یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں کہ جو گلڑ کی بیماری ہوتی ہے وہ آیوڈین، پورے زندگی میں انسان کو ایک چھوٹے چائے کے چمچے کی آیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں آیوڈین، جن پانیوں میں آیوڈین زیادہ ہے تو لوگوں کو اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے. پھر آپ کی اسکن کی ڈیزیزز، پھر آپ کی جتنی پھیپھڑوں کی، یعنی کہ انسانی جسم کے اندر تمام، یہ ڈرنکنگ واٹر جو ہے یہ ایک اسپیکٹ ہے. یہ ڈرنکنگ واٹر سے ہی سارے مسئلے ہوتے ہیں. بالکل. تو اس لیے ڈرنکنگ واٹر کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے 10 اضلاع ہیں اور ہر گاؤں میں 1 یا 2 یا 3 چشمے ہوتے ہیں جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں. بالکل. جو ڈرنکنگ واٹر ایسے ہی ہے. جو ہائیجینک پانی ہے وہ لوگ واٹر رین واٹر بھی جمع کر لیتے ہیں، باقی بھی کوئی بور کا بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن جو ڈرنکنگ واٹر ہے اس کو اپنے بہتر بنانے کے لیے کیمیکل بایولوجیکل ٹیسٹ کرنے، ایک آدھ لیبارٹری مظفر آباد میں ہے لیکن وہ اتنی زیادہ فنکشنل نہیں ہے، نہ اس کا فنڈس ہے. لیکن یہ تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اپنے اپنے ایریاز کی، تحصیلوں سے لیول کی چھوٹی باٹلز میں سیمپلنگ کر کے، نوٹیفائی کر کے آپ فیڈرل کے واٹر ریسرچ کونسل کو لکھ دیں تو وہ آپ کو 2 مہینے میں ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی میں سلفر زیادہ ہے، کسی میں فاسفورس زیادہ ہے، کسی میں پوٹاشیم میگنیشیم زیادہ ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ فلٹر بنے ہوئے. بالکل. جو یہاں چائنا کے فلٹر ملتے ہیں. تو کچھ جو مختلف NGOs ہیں جیسے مسلم اینڈ ہے، جیسے ریڈ کریسنٹ ہے، یا باقی لوگ، وہ آپ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے تو آپ کے مختلف ایریا میں صاف پانی پینا، یہ 40 لاکھ تو ایسے آبادی ہے، 20 لاکھ لوگ آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، تو ان کو صاف پانی پینے کے لیے یعنی ہر جو آپ کا چشمہ یا ناڑا ہے جس کو آپ بول رہے ہیں اس کے اوپر ایک فلٹر پلانٹ لگانے کی ضرورت ہے، چھوٹا سا، جس سے آگے سے وہ پانی باہر آئے گا تو اس کو اس پرٹیکولر جو اس کے اندر امپیورٹی ہے اس کو ہٹانے کے لیے لگایا جاتا ہے. تو اس سے ایک آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو جاتی ہے. میں نے کچھ ریسرچ پبلیکیشن بھی آپ کو دے سکتا ہوں، میں آپ کو فارورڈ بھی کروں گا کہ مظفر آباد کے 15 سیمپلز لیے گئے مظفر آباد سٹی کے مختلف چشموں کے، جن میں سے کوئی 10 سے 12 پولیوٹڈ تھے جو سیف اور ہائیجینک نہیں ہے. لیکن بعض اوقات مجبوری ہے، مطلب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ چشموں کا پانی ہے، بہت اچھا پانی ہے، بہت ہارڈ واٹر ہے، یہ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں 8 گلاس پانی پینا چاہیے، آپ اس کے 2 گلاس زیادہ نہیں پی سکتے. تو اس پانی کو اور اس آزاد کشمیر کے لوگوں کو واٹر کوالٹی کے اوپر یہ بہت آسان ہے، اور یہ 6 مہینے سال کے اندر یہ ساری چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہیں. اور کولیبریشن کی اور کوارڈینیشن کی ضرورت یہ ہے کہ ایک وفاقی ادارہ ہے جو پورے پاکستان کے مختلف دریاؤں کا، چشموں کا پانی کا حساب کتاب رکھتا ہے. ان کی بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ بڑی لیبارٹری ہے جو یہاں پہ I8 میں ان کا بہت بڑا آفس ہے. تو آپ نے صرف وہاں سے سیمپل ٹرانسپورٹ کرنے اور ان کو لانے، بے شک آپ قسطوں میں لا کے دے دیں، لیکن وہ میں جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ہر جو ضلع ہے اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے اندر بہت اسٹاف ہے. تو آپ نے جو ہے وہ مختلف چشموں سے صرف سیمپل کلیکٹ کرنا اور یہاں پہنچانے، یہ آپ کو رپورٹ دے دیں گے، آپ کو چیزیں ہائی لائٹ ہو جائیں گی، پھر آپ کو یہ ایڈریس کرنے میں آسانی ہوگی کہ کس کو ہم نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. یعنی کہ 6 مہینے سے سال کے اندر پورے آزاد کشمیر کے آپ واٹر کوالٹی کو بہتر کریں گے، انسانی صحت بہتر ہوگی، تو تمام جو بجٹ ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ آپ کا آٹومیٹک ریڈیوس ہو جائے. آپ یہاں پہ جس ہاسپٹل میں جائیں، CMH میں جائیں، MH میں جائیں، شفا میں جائیں، جدھر جائیں، آپ کو 90% GB کے، مری کے اور AJK کے لوگ
پیشنٹ ملیں گے. پیشنٹ تو ویسے ظاہر ہماری خوراک یا ہماری جو چیزوں میں ملاوٹ ہے کھانے پینے میں, فروٹس میں, چیزوں میں, اوور آل ہماری جو نیوٹریشن ہے اسی کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. تو پانی میں بھی یہ چیزیں اگر اس طرح پولوٹیڈ ہوگا تو پھر یہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف پلاسٹکس ہیں جو اس طرح کی بایو ڈیگریڈیبل چیزیں ہیں جو یہ بھی چیزیں ہمارے پانی کو کنٹیمنیٹ کرتی ہیں. پھر یہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. سیوریج کا ابھی ہمارے آزاد کشمیر میں سیوریج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ سیوریج کا پانی کدھر جا رہا ہے, دریاؤں میں جا رہا ہے. یعنی کہ جو دریائے نیلم ہے وہ تو نیلم سے بہہ رہا ہے اور مظفر آباد تک آ رہا ہے, تو جتنی سراؤنڈنگ کی سیوریج ہے اسی نیلم میں جا رہی ہے, وہی پانی وہاں سے اپلفٹ کیا جا رہا ہے اور ماکڑی پلانٹ کے اندر وہی اسی کلورین اور چیزیں ڈال کے تو پورے مظفر آباد کو سپلائی کیا جا رہا ہے. پورے مری کا جو کنٹیمنیشن ہے, جو نالے ہیں جو وہ راول ڈیم میں گر رہے ہیں, اسی راول ڈیم کو فلٹر کر کے پورے اسلام آباد کو پانی دیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی ایڈریس کرنی ہے سیوریج کی. پھر یہ جو پلاسٹک کے جو ریسائکلیشن پلانٹ ہے یہ لگا کے پلاسٹک کا شاپر سے لے کے تمام پلاسٹک کی جو چیزیں وہ ریسائکل ہو جاتی ہیں. تو یہ ریسرکولیشن پلانٹ لگائیں تو اس سے ان کو بینیفٹ بھی ہوگا اور یہ ایک انوائرمنٹ کے لیے ایک ڈیڈلی مسئلہ بھی ہے پلاسٹک ظاہر ہے. تو ان کو انٹرنیشنل جتنے بھی ادارے اب پوری دنیا میں سب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر آئے گا, اس کی فنڈنگ کے اوپر آئے گا, کاربن کریڈٹس کے اوپر آئے گا, کاربن کیپچر کے اوپر آئے گا, اس کی میٹیگیشن کے اوپر آئے گا. ہم نے صرف یہ کولیبریشن اسٹریٹجی یہ کرنی ہے کہ انٹرنیشنل ڈونر سے, انٹرنیشنل این جی او سے, فیڈرل کے اداروں سے کلائمیٹ چینج کی یہاں پہ منسٹری ہے, آپ کے پاس ہے نہیں ہے, یہاں منسٹری ہے جو مصدق ملک جس کا منسٹر ہے, تو آپ نے اس کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہے, آپ نے اس کے ساتھ فوکل پوائنٹس بنانے ہیں, آپ نے اس کے ساتھ ان کی چیزوں کے ساتھ شامل ہونا ہے, انہی پالیسیز کو آپ بھی اڈاپٹ کریں تو آپ بینیفٹ اٹھا لیں گے. اور پھر یہ ہے کہ کچھ زیادہ جو کولیبریشن یہ ہے کہ آپ اپنے آزاد کشمیر کے میڈیکل کالج کی سیٹیں بڑھا سکتے ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے, گورنرز کے ساتھ مل کے. آپ اپنے کیونکہ آپ میں ایجوکیشن ریٹ زیادہ ہے, لٹریسی ریٹ زیادہ ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے یہاں کی جو سی ایس ایس کے اندر کوٹا ہے اس کو بینگا صرف یہ جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے آبادی پہ چیزوں پہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں یا ہمارا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. 1-8% کوٹا بڑھنے سے کہیں پر بھی آپ ایک تو فلیش پوائنٹ بھی ہیں, آپ کو پورے پاکستان کے باقی پروگرامز اور فیڈرل آپ کا بہت زیادہ کیئر بھی کرتا ہے, لیکن اسٹریٹجی کولیبریشن چیزوں سے اس طرح کی صرف انٹیلیجنس سے ہم بہت ساری جو ہے وہ فیوچرسٹک چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عمر عزیز صاحب. ہم امید کرتے ہیں ناظرین کہ ڈاکٹر عمر عزیز صاحب نے جو تجاویز دی ہیں اور خاص کر حکومت آزاد کشمیر سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ان کی تجاویز کے اوپر غور کیا جائے اور وفاق کے ساتھ مل کے ایسے میز لیے جائیں تاکہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو صاف پانی پینے کے حوالے سے سہولیات دی جا سکیں. اور خاص کر جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے تجاویز دی ہیں یہ بھی قابل غور ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ان تجاویز کے اوپر حکومت آزاد کشمیر ضرور غور کرے گی. ناظرین ہمارا آج کا پروگرام یہیں تک, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید نیوز اپڈیٹس اور جو بھی تفصیل ہوں گی اس سے آپ کو آگاہ رکھیں گے. خدا حافظ.